बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हली मुस्बीर प्रोग्राम दी फोकस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 28 जून है, 28 ज़िक़ात है और मंगल का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है, मगर आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा हट के हमारा फॉर्मेट है। आज हम बात करने वाले हैं कुरान, हदीस और डीएनए के ऊपर, इंसानी तख्लीक के ऊपर, क्योंकि अमूमन सवाल उठाए जाते हैं जो साइंसी इजादात हो रही हैं उसका हवाला जो है वो कुरान और हदीस में कहाँ पर है। नौजवानों के अजहान के अंदर ये सवाल जो है वो उठते हैं, तो पूरी कोशिश करेंगे अपने वक्त में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो मालूमात है कुरान करीम से और हदीस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरमान से, फरामीन से, वो आपके अज़ानी आलिया तक मुंतकिल की जाए। इस बेहतरीन मौजू के ऊपर हमारे साथ मौजूद है इस वक्त आपकी हर दिल अजीज शख्सियत जनाब मोहम्मद अली सैयद साहब, कराची पाकिस्तान से। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अली सैयद साहब कराची पाकिस्तान से मौजूद हैं। आपकी बहुत ज़्यादा काबिशें हैं और बहुत ही मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़ मुअल्लिफ़ हैं, और कुरान और हदीस के हवाले से और जो साइंसी इजादात हैं इसके हवाले से बहुत सारी पेशरफ़्त आपने की है, इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है। तो थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का नाज़रीन जो है वो आगाज़ करेंगे। क़िबला, आज का जो हमारा मौजू है बहुत ही हैरान कुन है, कुरान, हदीस और डीएनए। कुरान और हदीस के अंदर डीएनए का जिक्र जो है वो जिसका तज़किरा किस हवाले से हुआ है, मसलन जिस तरह सूरह अराफ की आयत नंबर 172 को अगर हम देखें तो हमें क्या कुछ मिलता है, इससे हम चाहेंगे कि हमारी गुफ्तगू का आगाज़ हो सके। क़िबला। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि हम अगर डीएनए पे बात करते हैं तो उम्मन आम आदमी को नहीं मालूम कि डीएनए है क्या। तो पहले तो हम इस पे बात करें कि डीएनए क्या चीज़ है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका तज़किरा कुरान और हदीस में किस तरह से है और कहाँ है। तो नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ ये है कि डीएनए दरअसल एक मालिक्यूल है, यानी मालिक्यूल को समझाना भी खैर। तो अब हमारा जिस्म जैसे तकरीबन 87 खरब खलियों से मिलके बना है, उनमें से खून के जो रेड सेल हैं उनके अलावा जितने भी खलिए हैं उसके अंदर डीएनए पाया जाता है। खून के जो वाइट सेल्स हैं उनमें भी डीएनए पाया जाता है और रेड ब्लड सेल के अंदर तो पाया ही जाता है। तो डीएनए दरअसल दो धागे हैं, जो एक दधियाल की तरफ से आता है, एक ननिहाल की तरफ से आता है। और दधियाल और ननिहाल की तरफ से आने का मतलब ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा उन और मुझ जितनी नस्लें गुजरी हैं उन सब की खुसूसियात उस डीएनए के ऊपर मौजूद होती हैं। वो खुसूसियात जो मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे अंदर मुंतकिल हुई, लेकिन तमाम नहीं हुई, उनमें से कुछ हुई और कुछ जो है आगे मुंतकिल होना है। तो अब हम बात करें कि अगर डीएनए के ऊपर बात हो रही है और इन खुसूसियात, ये जो खुसूसियात कि ये जो दो धागे आते हैं हमारे दोनों धागों पर तकरीबन 35 से 40 खुसूसियात मौजूद होती हैं। क्या होंगे, चाल ढाल कैसी होगी, उसका कद क़ामत कितना होगा, उसकी उंगलियां कब तक बनेंगी और कब बनकर वो पूरी हो जाएंगी, उसके बाद हाथ आगे नहीं बढ़ेगा, टांगे कितनी लंबी होंगी, हत्ता कि जो बीमारियां हैं उसको कौन सी बीमारियां लाहक हो सकती हैं। अब आपके तो इल्म है, अब वहाँ मगरबी मालिक में है कि अब जो आइंदा दवाएं आएंगी वो डीएनए बेस्ड होंगी। तो बहरहाल हमारा मौजू चूँकि बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, हमें बार बार सिमटना पड़ेगा अपने मौजू की तरफ। तो अब सवाल आपने ये किया कि डीएनए का हदीस में तज़किरा कहाँ है, कुरान में कहाँ है? एक दुआ है, दुआए अरफा उसको कहा जाता है, जो ज़िलहिज के 9 ज़िलहिज को
میں مقام عرفات میں پڑھی جاتی ہے آج بھی، اور مختلف امام بارگاہوں میں اور مساجد میں یہ دعا 9 ذی الحج کو پڑھی جاتی ہے۔ یہ دعا امام حسین علیہ السلام نے 9 ذی الحج کو سن 58 ہجری میں پڑھی، اور اس دعا کے اندر ابتدائی طور کے اوپر جو لوگ اس کو پڑھتے رہتے ہیں وہ یاد آ جائے گا ان کو کہ جہاں سے ابتداً گفتگو شروع ہوتی ہے، یعنی حمد شروع ہوتی ہے، خدا کی حمد، تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ خلقتنی من التراب، کہ تو نے مجھے مٹی سے پیدا کیا، تراب سے پیدا کیا۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ تو نے مجھے ایک رحم سے دوسرے رحم اور ایک صلب سے دوسری صلب کے اندر منتقل کیا، اور ان تمام صدیوں میں اور ان تمام قرنوں میں جو گزر چکی، ان تمام دنوں میں تو نے میری حفاظت فرمائی، اور اس وقت حفاظت فرمائی جبکہ میں کوئی چیز نہیں تھا، کوئی شے نہیں تھا۔ تو اب یہ جو اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں دعاؤں کے اندر، اس کے اندر بہت سے سائنسی راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسی کے اوپر غور کیجئے کہ یہ کس طرح سے ایسے ممکن ہے کہ صدیوں سے صدیوں تک حفاظت کی جائے اور قرنوں سے قرنوں تک حفاظت کی جائے، اور وہ چیز، اس کا مطلب یہ کہ وہ چیز موجود ہے، کہیں موجود ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، چاہے وہ کروموزومز کی شکل میں ہو جو ڈی این اے کے اوپر موجود ہوتے ہیں، یا ان خصوصیات کی شکل کے اندر ہوں جو ڈی این اے کے اوپر لکھی ہوتی ہیں۔ ڈی این اے جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی کنٹینیو کیجیے سبحان اللہ۔ ڈی این اے جو ہے وہ اس کے اور بھی پارٹس ہوتے ہیں۔ ڈی این اے کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ڈی این اے کا پارٹ ہی ہے وہ، اس کو آر این اے کہتے ہیں۔ تو ڈی این اے کو اگر آپ کہیں کہ ایک آرکیٹیکٹ ہے جو ایک نقشہ بنا کے دیتا ہے، اور آر این اے جو ہے وہ اگر سمجھ لے کہ ٹھیکیدار ہے جو اس کے نقشے کے مطابق تعمیر کرتا ہے، اور وہ آر این اے جو ہے وہ بنیادی مٹیریل جمع کرتا ہے ماں کے خون سے، اور اس کے ذریعے سے ماں کے خون میں جو چیزیں آ رہی ہیں، مختلف انزائمز ہیں، اس کے اندر پروٹین ہے، اس جو بھی چیزیں ہیں اس کے اندر، اس سے ایک نئی چیز، ایک نیا انسان کی تخلیق ہوتی ہے، سبحان اللہ، تخلیق ہوتی ہے جی۔ صحیح۔ تو اب یہ جو امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے کہ تو نے مجھے قرنوں سے قرنوں اور صدیوں سے صدیوں تک تو نے میری حفاظت کی، تو اس کو اگر آپ صحیح طرح سے غور کریں اور اس کو ڈیکوڈ کر کے دیکھیں آج کی سائنس کے مطابق، تو اس سے بالکل واضح طور پر یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام جینیٹکس کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے تو تمام علم جو ہیں ائمہ کے لیے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ان کے تو علم ہے، لیکن وہ علم اتنا ہی دیتے ہیں جتنا کہ انسانی عقل اس کو قبول کر سکے، کیونکہ اپنے جی ہاں، تو وہ اتنا دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دعا عرفہ کے اندر ہے۔ اور دوسرے قرآن مجید میں جو تذکرہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا، سورہ اعراف کی 172ویں آیت ہے کہ وہ دن یاد کرو کہ جب وہ دن کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تم نے کہا تھا کہ بلا بلا یقیناً تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد آیت میں ہے کہ یہ عہد اس لیے کیا گیا کہ تم بھول نہ جاؤ اس عہد کو۔ اچھا، اب یہ ایک حیران کن بات ہے کہ اس جو عہد لیا اور جو عہد ہم نے کیا خداوند تعالیٰ سے کہ تو ہمارا رب ہے، وہ ہمیں یاد نہیں، تو ہمیں یاد نہیں ہے، وہ کسی کو یاد نہیں ہے۔ تو یہ ہے کیا مطلب، اس میں رسالیت کیا ہے؟ یعنی مجھے یاد ہونا چاہیے تھا جب میں نے ایک عہد کیا، ایک وعدہ کیا، تو وہ وعدہ مجھے یاد ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ وعدہ مجھے ہی نہیں، کسی بھی انسان کو یاد نہیں ہے۔ تو اس میں رمز کیا ہے؟ رمز یہ ہے کہ یہ جو وعدہ ہوا، ظاہر ہے کہ یہ قول لسانی تو نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آواز کے ذریعے تمام روحوں کو متوجہ کیا اور کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ یقیناً یہ قول لسانی نہیں تھا، اور جو جواب تھا وہ بھی قول لسانی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت روحوں کی شکل کے اندر تھے سب، لیکن ان کا ایک وجود تھا اس وقت، آج صدیوں پہلے بھی وجود تھا ان کا، اور آج بھی ہے۔ تو یہ جیسا وعدہ ہے اللہ نے ہم سے لیا اور ہم نے وہ اس کا عہد کیا، اسی طریقے سے یہی اس طرح کی
ایک بات ہے جس کو ہم بہتر ہے کہ ناظرین کے سامنے لائیں کہ اسی طرح کی ایک آیت ہے سورہ حامیم سجدہ میں کہ ہم نے زمین و آسمان کو آواز دی جب کہ وہ دھوئے کی حالت میں تھے. تو اب سوال یہ کہ دھوئے کی حالت میں زمین و آسمان تھے. آج تو ظاہر ہے کہ سائنس نے بہت ساری مشاہداتی ثبوت ہمارے سامنے پیش کر دیے ہیں کہ ہم غور کریں. اور دھوئے کی حالت کا مطلب یہ کہ اس وقت کائنات جو تھی وہ یعنی یہ ہمارا کم سے کم نظام شمسی جو تھا یہ ہیلیم اور ہائیڈروجن گیس کے بادل تھے. اور پھر ایک سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ نامعلوم اسباب سے ان بادلوں میں گردش پیدا ہوئی اور اس سے کشش ثقل پیدا ہوئی اور پھر اس سے چاند ستارے اور وغیرہ وغیرہ بن گئے. اب یہ سائنسدانوں کے اپنا ان کا اپنا ایک ایتھک ہے. وہ کبھی خدا کا نام نہیں لیتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نیچر کے سبب ایسا ہوا. اور جہاں نیچر سے بھی کام نہیں چلتا تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نامعلوم اسباب. سوال یہ ہے کہ نامعلوم اسباب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسباب ہوں گے تو اس کا سبب پیدا کرنے والا بھی کوئی ہوگا نا. یعنی اسباب ہوں گے تو کوئی پیدا کرنے والا ہوگا تو سبب پیدا اسباب ہوگا. ایک مسبب الاسباب ایک ذات ہے اور اس نے ہمیں بہت کچھ علم عطا کیا قرآن کے ذریعے احادیث کے ذریعے. لیکن قرآن کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری آیتیں سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں جو وہ ابھی تک تفسیر کا انتظار کر رہے ہیں. بہرحال ہم یہ تو ایک سورہ اعراف کی آیات کے اوپر آیت پہ تو بات ہوئی ہماری. اسی طریقے سے ایک جگہ پہ ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی. تو آپ دیکھیں کہ وحی کا لفظ جو ہے یہ تو انبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ جب ان سے بات کرتا ہے تو وحی کرتا ہے. لیکن ایک شہد کی مکھی پر بھی وحی کی. اب شہد کی مکھی پر جو وحی کی تو اس کی کیفیت کیا تھی؟ مطلب کس طرح سے کیفیت کیا تھی؟ اب اس کو سمجھنا پڑے گا کہ شہد کی مکھی کے اوپر جو وحی کی اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی شہد کی مکھی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی اس کے اندر وہ ساری جینیٹک انفارمیشن اسٹور کر دی گئی کہ قیامت تک جتنی شہد کی مکھیاں پیدا ہوتی رہیں گی ان کو معلوم رہے گا کہ انہیں کس پھول پر بیٹھنا ہے اور کس پھول سے دور رہنا ہے اور کیا کام کرنے ہیں اور کیا کام نہیں کرنے ہیں. تو یہ جینیٹک انفارمیشن ہر شہد کی مکھی کے اندر موجود ہے. اسی طریقے جو میں نے پہلے آپ سے کہا کہ حامیم سجدہ والی آیت کے اندر کہ ہم نے زمین و آسمان کو آواز دی تو اور کہ تم آ جاؤ چاہے خوشی سے یا کراہت کے ساتھ جبکہ وہ دھوئیں کی حالت میں تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دھوئیں کے اندر ان گیسز میں ہیلیم اور ہائیڈروجن گیسز کے اندر خدا بند تعالیٰ نے وہ طاقت اور توانائی اور وہ خصوصیات پیدا کر دیں کہ جن کے ذریعے سے زمین و آسمان بن سکیں, چاند ستارے جگمگا سکیں, اپنا وجود برقرار رکھ سکیں. اور ایک جو اس کا ایک مدت اور مقرر کی گئی ہے خدا بند تعالیٰ کی طرف سے اس وقت تک چاند ستارے چمکتے رہے. جی یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جس کے اشارے قرآن کے اندر موجود ہیں, یقیناً تمام چیزوں کے فارمولے تو پیش نہیں کیے جا سکتے تھے, اشارہ دیا جا سکتا تھا. اور اس وقت جس وقت یہ کلام کیا جا رہا تھا اس وقت اگر ہم اس تناظر میں لوگوں کو دیکھیں اور ان کی کیفیت دیکھیں, ان کے پاس سائنسی معلومات دیکھیں, ان کی ویکیبلری دیکھیں تو وہ اتنی وسعت نہیں تھی کہ ان سے جو ہے وہ بہت ساری چیزوں پہ کھل کے بات ہو. تو اب چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے کتاب ہے تو اس حوالے سے ہم اس کو کس طرح سے مزید اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ تمام چیزیں پروردگار نے جو اشارتاً ہی صحیح تمام چیزوں کا علم موجود ہے, اس کو کس طرح سے کھولیں گے ہم؟ اس کو کھولنے کا جو ابتدائی وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنا شروع کریں, مطالعہ شروع کریں. تلاوت کرنا اور بغیر سمجھے پڑھنا, دیکھیں نا آپ کے بھی علم ہے اور میرے بھی علم ہے کہ قرآن مجید دنیا کی وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. بالکل صحیح. المیہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو چھونے کا تو ثواب معلوم ہے, ہمیں اس کو پڑھنے کا بغیر سمجھے پڑھنے کا ثواب معلوم ہے, لیکن اس کو صرف
کے طرف ہماری طرف ہم لوگوں کو متوجہ نہیں کیا جاتا ان لوگوں کی طرف سے جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کی دعوت دے لوگوں کو، اور قرآن مجید کی ان آیات پہ خاص طور پر جن میں سائنسی موضوعات موجود ہیں، اس وقت جب کہ سائنس کی اصطلاح بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی، اس وقت سائنسی موضوعات قرآن نے کھولے اور قرآن نے ان پر بار بار غور و فکر کرنے کی کوشش کی دعوت دی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، یہ موضوع ہمارا کہیں سے کہیں چلا جائے گا، ہم ڈی این اے تک ہی محدود رہتے ہیں، پھر کسی نشست میں اس موضوع پر خصوصاً بات کریں گے کہ کتنی قرآن کی آیات ہیں اور وہ کیا کہتی ہیں، اور وہ آیات ہم پڑھتے ہیں، سورہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں، سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی ایک چیز اور ایڈ کر دیں کہ آپ نے جیسے کہا نا کہ سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں ایک شکایت بھی درج کی جائے گی کہ اس کو میری امت نے مہجور رکھا۔ تو اس کا کیا سائنس ہے، کیا اس کے اندر جو حکمت کی باتیں تھیں، جو اس کے اندر غور و فکر کی دعوت تھی، ہم اس سے ہٹ گئے اور ہم نے صرف ثواب کی خاطر اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو آپ نے جس آیت کا تذکرہ کیا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 29 ہے یا 30 ہے، اور یہ مہجورہ کا لفظ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو بے بس کر دینا۔ مہجور اس اونٹ کو بھی کہا جاتا ہے جس کی دو ٹانگیں ایک طرف سے باندھ کے بدو اس کو صحرا میں چھوڑ دیتا ہے کہ اونٹ بھاگنے بھی نہ پائے لیکن چر لے، کھا پی لے، لیکن اس کے قابو سے باہر نہ ہو جائے۔ تو ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے قرآن مجید کو اپنی خواہشات کے مطابق بنا لیا۔ جو آیات اور جو تعلیمات ہمیں پسند ہیں، ہمارے لیے سود مند ہیں، ان کا ہم بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں ان کو، اور جو ایسی ہیں جن میں ہمارا کردار مشکوک ہے ان کے مقابل، اس کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں کا یہ فرض ہے کہ قرآن مجید پہ اس طرح سے بات کریں اور غور و فکر کریں اور سوالوں کے جواب دیں، تو وہ جواب دینے سے معذور نظر آتے ہیں بیشتر صورتوں میں۔ ہماری پوری زندگی جو ہے، آپ دیکھیں قرآن پڑھتے ہیں تو کچھ سورے ہیں جن کا فوکس رہتا ہے کہ ان کو پڑھا جائے، اس کا بہت ثواب، بے شک ثواب ہے، اور خدا کی قسم ان سوروں کے اندر اتنے سائنسی موضوعات ہیں جن کو اگر غور کرتے، اس کو ڈیکوڈ کرتے تو ہم کہیں سے کہیں پہنچ سکتے تھے۔ خدا بند تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں چاہا، نہ انبیاء کرام نے چاہا، نہ ہمارے انبیاء نے ائمہ طاہرین نے چاہا کہ ہم بیماری، غربت، جہالت کی زندگی گزاریں۔ ہمیں اس دنیا میں امتحان گاہ ہے، لیکن ہم اس دنیا کو بھی اگر ہم قرآن کو سوچ سمجھ کر غور کرتے، تفکر کرتے اس کے اوپر، تو اس دنیا کو بھی جنت بنا سکتے تھے۔ اور خداوند تعالیٰ کو اس کے اندر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ آپ دنیا کو جنت بنائیں، کیونکہ ابتداً حضرت آدم جب آئے تھے دنیا میں تو یہ دنیا جنت ہی تھی، اس کے بعد ہم نے اس کو جہنم بنایا اپنے لیے۔ جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ بالکل صحیح۔ اچھا، سورہ اعراف کے اندر جو عہد و پیمان ہوئے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ جس طرح سے آپ نے کہا کہ بھئی شہد کی مکھی میں وحی کی، اور وہی سے مراد یہ تھی کہ اس کو اس کے ڈی این اے کے اندر جو ہے وہ ایک پروگرام دے دیا گیا، وہ جو نئی شہد کی مکھی دنیا میں آگ کھولتی ہے، وہ ایک جو اس کے اندر ایک پروگرام کی فٹنگ ہے، وہ اس کے اوپر کام کرتی ہے، اس کے اوپر چلتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہم اور جگہوں پر بھی دیکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں سے واضح ہو رہی ہے۔ مگر عہد و پیمان جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں عہد و پیمان تو میں پھر کہوں گا کہ کسی کو بھی یاد نہیں ہے، تو اس کی یاد اس لیے نہیں ہے کہ اس یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو، نہیں، ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، اس کے بغیر ہمارا کام چل رہا ہے۔ اچھا، خداوند تعالیٰ نے بھی اس کو ہم سے پوشیدہ کیا، ہماری یادداشت سے محو کر دیا، اس لیے کہ یہ جو عہد و پیمان تھے وہ بیسیکلی وہی تھا کہ ہماری یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جو نسلیں تھیں، ان کی جینس کے اندر وہ ساری خصوصیات سمودی گئیں، وہ عقل، شعور، تدبر، فکر، ان سب کو منطق، یہ ہماری عقل کے اندر موجود ہے۔ شہد کی مکھی یا دوسرے جو جانور ہیں، پرندے ہیں، حشرات ہیں، ان کا وہ جواب دہ نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ تو وہی کریں گے جو خداوند تعالیٰ نے ان کے جینس میں محفوظ کر دیا ہے، وہ ایک روبوٹ کی طرح سے کام کرتے ہیں۔ لیکن انسان وہ واحد مخلوق ہے دنیا کی
کہ جس کو جواب دہ ہونا ہے، اس لیے کہ اس کو عقل اور شعور عطا کیا گیا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ انبیاء علیہ السلام آئے، قرآن آیات لے کر آئے، اللہ کے احکامات لے کر آئے، تو عہد و پیمان یہ تھا کہ ہمارے عقل و شعور میں منطق آ گیا، عقل آ گئی، شعور آ گیا، ہم اب ایک چیز کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ خیر ہے یا شر ہے، یہ ہمارے لیے سود مند ہے یا نقصان دہ ہے، چاہے ہم اس پہ عمل کریں یا نہ کریں۔ جیسا کہ عام انسان کی کیفیت یہی ہے کہ ہم بہت اپنے سود مند جو چیزیں خداوند تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ان سے ہم اس طرح سے استفادہ نہیں کرتے، لیکن خاص طور پہ منطق کی جو صلاحیت ہے یہ کسی جانور کے اندر نہیں ہے، کسی پرندے کے اندر نہیں ہے کہ وہ ریزننگ یعنی چیزوں کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرے اور کسی نتیجے تک پہنچے۔ تو یہ جو صلاحیت تھی یہ اس لیے پیدا کی گئی کہ جب انبیاء علیہ السلام آئیں اور جب آسمانی کتابیں آئیں اور اس کے اندر جو ہدایات ہوں، انسان اس کو اپنی عقل اور شعور کی بنیاد پر قبول کر سکے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے۔ اسی طرح ائمہ طاہرین ہمارے ہیں علیہ السلام، ان کی پوری زندگی انسانوں کی ہدایت کے لیے وقف تھی، ہدایات فرمائی، لیکن ہمارے اور ائمہ طاہرین کی جو بے شمار احادیث ہیں بہار میں ہیں اور بہت ساری کتابوں میں ہیں جو سائنس سے متعلق ہیں۔ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ ساری حدیثیں آپ کو کہیں سننے کو نہیں ملیں گی، سوائے یہ کہ کچھ کتابیں ہیں جیسے سفیر کی بھی کئی کتابیں ہیں جس میں ایسی احادیث کو جمع کیا گیا، ان کی تشریح بیان کی گئی ہے۔ تھوڑا سا اس پہ تھوڑی سی تمیدی اور تھوڑی سی گفتگو ہو جائے تاکہ اس کے اوپر ہم آسانی سے آ سکیں کہ جناب آدم، اس کے اوپر بات ہوتی ہے کہ وہ آیا جن کو ہم پیغمبر خدا مانتے ہیں، جن سے نسل انسانی کے ارتقاء کی ہم بات کرتے ہیں، اس بعض جگہ ہمیں ملتا ہے کہ آدم سے پہلے آدم، ان سے پہلے آدم، تو یہ اس کو تھوڑا سا کھولیں اس بات کو۔ اور دوسرا، آپ نے اپنی کتاب میں فراہین مصر کے ڈی این اے کا ذکر کیا ہے، اتنی صدیوں کے بعد ان کا ڈی این اے کیا گیا، اس کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ بیان ہو جائے تو جس موضوع پر ابھی آپ پہنچیں یہ اور زیادہ اس کو ہم کھول کے واضح کر کے بیان کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی ہاں، اس پہ ذرا پہلے کیا کہا تھا آپ نے؟ مجھے فرائن کے ڈی این اے سے پہلے کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ نہیں، جناب آدم کے حوالے سے ہے نا کہ ہمیں بعض جگہ پر ملتا ہے کہ آدم سے پہلے آدم، جی کیا؟ جی اچھا، بات یہ ہے کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام جو ہے نا وہ ایک نہیں ہے، بہت آدم گزرے ہیں، اور میرا اپنا نظریہ بعض شواہد کی بنیاد پر یہ ہے کہ بہت آدم گزرے ہیں۔ اب ایک مثال لے لیں آپ، مثال یہ، احادیث تو بے شمار ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی احادیث ہیں، امام رضا علیہ السلام کی احادیث ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام کی احادیث ہیں کہ آدم ایک نہیں ہے۔ احادیث میں یہ کہا گیا کہ خدا کی قسم، خداوند تعالیٰ نے 10 لاکھ عالم اور 10 لاکھ آدم پیدا کیے ہیں جن میں سے تم آخری سرے پر ہو، یعنی ہمارے والے آدم جو ہے وہ دی اینڈ ہے، ایک آدم نہیں ہے۔ ایک آدم نہ ہونے کی ایک دلیل اور بھی ہے کہ جناب آدم کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا یہ جس لوگ کہتے ہیں کہ جناب آدم کی اولاد جو ہے وہ بیٹے اور بیٹیوں یعنی بہن بھائیوں کی شادیوں کے ذریعے پھیلی، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ استغفر اللہ، ایسا کیسے ممکن سکتا ہے؟ استغفر اللہ، تو جو آج حرام ہے وہ اس وقت بھی حرام تھا۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ پھر اولاد آدم کیسے پھیلی؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ ایک بیٹے کے لیے حور لائی گئی اور ایک بیٹے کے لیے جنی لائی گئی، یہ حیات القلوب میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اب میرا اندازہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو سے جس نے سوال کیا تھا وہ اتنی عقل اور فہم نہیں رکھتا تھا، تو اس کو علامتی زبان میں جواب دیا گیا یعنی حور سے مراد یہ ہے کہ انتہائی خوبصورت عورت، اور جن سے مراد یہ کہ انتہائی بدصورت عورت۔ تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی آدم ایسے ہوں، ممکن ہے کہ جو ان کا ایک بیٹا ہو اس کے لیے اٹلی سے ایک عورت لائی گئی ہو اور ایک کے لیے افریقہ سے ایک عورت لائی گئی ہو، یہ ہو سکتا ہے، ممکن۔ جنی کا مطلب یہ کہ جیسے ہم کسی کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ ہے تو بالکل جن لگ رہا ہے،
اور کسی عورت کو دیکھ کے کہتے ہیں حور جیسی لگ رہی ہے. تو یہ علامتی زبان ہے. ظاہر ہے کہ آدم ایک نہیں ہے، آدم سے پہلے بھی آدم بہت سارے گزر چکے ہیں. اور نہیں یہ تو جو پھر یہ کیوں پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ہم سب آپس میں جو ہے وہ ایک باپ کی اولاد ہیں؟ تو پھر یہ نظریہ تو فالس ہو دیکھیں، جائے گا. ہاں بیسیکلی یہ ہے کہ ہم جناب آدم جب دنیا میں تشریف، جناب آدم سے پہلے بھی بہت سے آدم گزرے. اب ہم تو اپنے حضرت آدم کو جانتے ہیں، اور ہمارا جو فوکس ہے پورا انبیاء کے سلسلے میں، کہ انبیاء کرام کی آمد کے سلسلے میں، وہ آپ دیکھیں نا، وہ زیادہ تر فلسطین، عراق، شام اور سعودی عرب کے علاقے ہیں سارے. ایک جناب جی جی عیسیٰ کو کہہ لیں کہ وہ روم سے ان کا تعلق تھا. نہیں، نبی تو وہ سب ہر ایک کے تھے، لیکن وہ یعنی اٹلی سے ان کا تعلق تھا. لیکن کیا یہ دنیا کے یہ جو 2 بر اعظم ہوئے نا، صرف دنیا میں 7 بر اعظم ہے، تو کیا 7 بر اعظموں میں دنیا جو ہے کم از کم جو تاریخی شواہد ہیں 30 لاکھ سال سے قابل رہائش ہے. انسان، درندے، پرندے، چوپائے، اچھا، پھل، جو سائنسدان ڈھانچے دکھا رہے ہیں جس میں وہ مختلف اس کو کیٹیگرائز بھی کرتے ہیں، سیپینس، ہومو سیپینس، ریکٹرز، ہومو ریکٹرز، نرندرتھلز، جو بتاتے ہیں کہ اس میں بعض گروہ انسان کے کم عقل تھے، جو زیادہ عقل مند تھے، انہوں نے ان کو ٹیک اوور کر لیا، ان سے شادیاں بھی کر لی، ان کو بعض کو مار بھی دیا، تو وہ جین بھی ٹرانسفر ہوئی اس میں. جیسے عام انسان میں سے 4 بھائی ہیں، بعض لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں، بعض بالکل جو ہے وہ سلو ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نریندر تھل کی جینز آ رہی ہے. اس طرح کا بھی جو سائنسی ہاں نہیں صحیح تھیوریز ہے. ہیں جو پیش بات یہ کہ میں وہی میری دلیل جو ہے اس کو اس سے ثبوت مل رہا ہے کہ ابھی بھی لاشیں جناب آدم علیہ السلام کو آئے ہوئے تقریباً اگر بہت کہیں تو 8,500 سال ہوئے، جبکہ آپ دیکھیں کہ لاشیں ملتی ہیں 25,000 سال پرانی، 2 لاکھ سال پرانی، 20 لاکھ سال پرانی. یہ وہ لاشیں ہیں جو برف کے اندر دب گئی کسی زمانے کے اندر یا کسی حادثے کے سبب. تو انسان جیسے کچھ لوگ پیدا تو ہوتے رہے ہیں، لیکن غاروں سے برآمد جناب غاروں سے آدم علیہ برآمد ہوئی. السلام، جناب آدم علیہ السلام جو ہیں، ان کے لیے یہ کہنا کہ وہ ارتقاء کے ذریعے سے انسان بنے تو یہ ایک یعنی غلطی ہے. سائنس کی باتیں جو ہے نا، سائنسدانوں کی بڑائی میں اس لیے محسوس کرتا ہوں، ان کو سلام اس لیے کرتا ہوں کہ جب انہیں نئے شواہد مل جاتے ہیں تو اپنے پرانے شواہد سے وہ معذرت کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے جو بات ہم نے کہی تھی وہ غلط تھی، اب اصل حقیقت یہ ہے. تو سائنس ابھی راستے میں ہے، سفر میں ہے. تو یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہیں. آپ دیکھیں نا، بہت سی زیر سمندر بستیاں، آبادیاں موجود ہیں جو 25-25 ہزار سال پرانی تھیں، اور ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی میں بھی آگے تھیں اور ہم سے زیادہ ہر چیز میں آگے تھی، علم میں آگے تھی. جیسے مایا تہذیب ہے اور بہت ساری تہذیبیں ہیں. تو یہ سارے باشعور لوگ تھے. یہ کوئی وہ بندر سے نکل کے نہیں آئے تھے، یہ سارے کہ بندر سے کچھ بن گئے. ان کی شکلیں آپ دیکھ لیں، ان کے اسکیلیٹن دیکھ لیں. لیکن ہاں کچھ نسلیں جیسے اور جانور دنیا کے اندر ہیں، اسی طرح کچھ نسلیں انسان جیسی پیدا ہوئی ہوں گی، وہ ہیں. اچھا، ہم کیا ہم اس کو اس طرح سے آسان کر سکتے ہیں کہ جو ہم جب سے کہہ رہے ہیں کہ آدم سے پہلے آدم اور اس سے پہلے آدم اور انسان جو ہے، کیا ہم اس کو ارتقائی اس منزل کو یہ کہہ لیں کہ شعور آتے 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 یہاں تک پہنچا، اور اس کے بعد ہم جو ہمارا جو سرا آخری سرا ہے وہ ایک شعور کامل ہو چکا تھا، تو اب جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ ایک وحی کی جانی تھی. اس کو اس طرح لیکن سے کہہ میرا سکتے کہنا ہیں. یہ ہے کہ حضرت آدم سے پہلے بھی باشعور لوگ گزرے ہیں، انسان کی حالت میں گزرے اور اسی شکل میں گزرے ہیں. میں جو کہتا ہوں، جو حدیث بھی ہے کہ بہت سارے آدم گزرے ہیں، 10 لاکھ آدم گزرے ہیں. تو ان 10 لاکھ آدم سے مراد وہ ہیں جن کو آپ پرانی تہذیبوں میں دیکھتے ہیں جو ہم سے زیادہ ایڈوانس تھیں، اور جو اپنے غرور اور تکبر کی بنیاد پر جن کے اوپر کوئی عذاب آیا اور وہ پوری کی پوری نسلیں ختم ہو گئی. اب جناب آدم کے بیٹوں کی شادی کا مسئلہ یہ تھا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آدم کی اولاد پھیلی، زمین میں وسعت اس نے اختیار کی، طاقت اختیار کی، اور اس کے بعد کسی عذاب الہی ان پر آیا یا ان کی کوئی آفات و حادثات، نیچرل کوئی ایسا مسئلہ ہوا جس کی وجہ سے ان کے یہاں بربادی ہوئی. لیکن کچھ لوگ وہاں نہیں تھے، وہ غاروں میں تھے یا کسی اور جگہ تھے، وہاں محفوظ ہو گئے.
تو ایک آدم کی اولاد بچی، پھر دوسرے آدم کی اولاد بچی، پھر تیسرے آدم کی اولاد بچی. اسی لیے یہ کراس بریڈنگ ہوئی ہے. یعنی ایک اٹلی کی عورت آئی، اس کی شادی ہوئی، اور ایک جنی آئی، اس کی ہوئی. امام جعفر یعنی صادق مختلف علیہ السلام نے اپنی ایک بات مکمل کر لوں کہ وہ جو کہا نا آپ نے کہ جنی اور عورت ان سے شادیاں ہوئیں الگ الگ بیٹوں کی، تو اس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں میں تم دیکھتے ہو نیکی کا جذبہ، خوبصورتی، حسن، نرم دلی، دوسروں کی امداد، یہ اس حور ماں کے اثرات ہیں، یعنی اس کی جینیٹک خصوصیات ہیں. اور جو تم جن کے اندر ظلم دیکھتے ہو، بدصورتی دیکھتے ہو، کراہت جن کے اندر دیکھتے ہو، مکروہ چیزیں دیکھتے ہو، وہ اس جن ماں کی طرف سے ہیں. اب جن ماں تو ہو نہیں سکتی نا انسان کی، جن کی کہنا. جی ہاں، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ حور سے دنیا میں شادی نہیں ہو سکتی، آخرت میں تو ہوگی. اس سے مراد یہی ہے کہ وہ بھی آدموں کی اولاد تھی، لیکن دوسرے آدموں کی تھی جن میں سے کچھ نسلیں بچی ہوئی تھیں، بیشتر وہ برباد ہو چکی تھی. یہ جو اس طرح سے کراس بریڈنگ ہوئی ہے دنیا کے اندر، اس سے یہ انسانی نسلیں پھیلی ہیں. جس امام نے اچھا، بتایا اس میں کچھ شواہد ملتے بھی ہیں. جیسے افریقہ میں دیکھ لیں، ان کے قد قامت دیکھیں، ان کے خاص باڈی سٹرکچر دیکھیں آپ کہ وہ بالکل مختلف ہیں. اس کے سامنے آپ کے چائنیز کو کھڑا کریں تو زمین آسمان کا فرق ہے. اس کے سامنے پھر آپ مشرق وسطی آ جائیں یا گورے کو لے لیں تو ایک یہ لگتا ہے، اصل نظر میں آتا ہے. بیسک تو ظاہر ہے کہ ہر جگہ کے جو انسان ہیں ان کے ماحول اور ان کی ضروریات کے مطابق ان کے اعضاء ہیں. آپ نے ایک اور سوال کیا تھا، اس پہ ہم بات کرتے چلیں کیونکہ ہمارا ٹائم کم رہ گیا ہے. آپ نے جی کہا جی، تھا ہمارے پاس فرائن ابھی مصر. 19 منٹ ہیں ابھی ہمارے پاس، اطمینان سے بات ہو جائے گی اچھا، انشاءاللہ. 19 منٹ ہیں. ہاں تو جی بات کر سکتے ہیں. اب جو آپ نے فرائن مصر کے ڈی این اے کی بات کی، تو اب سورہ یاسین میں ہے کہ اللہ نے کہا سورہ یاسین میں کہ کافر کہنے لگا کہ جب ہم مٹی میں گل سڑ جائیں گے تو کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا. کافر اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے کہ دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں. کافر کا مراد یہ کہ ہمارا سارا فوکس مکے کے کافروں کی طرف رہتا ہے، جبکہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت پوری دنیا پر عالم کفر کی حکومت تھی، اور پوری دنیا کے اندر ان کے اپنے اپنے بت تھے. بہرحال تو یہ کہا سورہ یاسین میں ہے کہ کون پیدا کرے گا جب مٹی میں گل سڑ جائیں گے. تو خداوند تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ وہی پیدا کرے گا جس نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ ڈی این اے کی جو ترقی ہے، جینیٹکس کی جو ترقی ہے، اس نے کہاں سے کہاں علم کو پہنچا دیا ہے. ایک جینیٹک ریسرچ سینٹر ہے سوئٹزرلینڈ میں، انہوں نے قاہرہ میں موجود جتنے بھی فرائن مصر کی لاشیں ہیں، ممیز ہیں، وہ محفوظ ہیں. تو ان سب کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا ہے. وہ اب یہ ایک اور دلچسپ بات ہے کہ اس ٹیسٹ کو کہتے ہیں ایم ٹی ڈی این اے ٹیسٹ. ایم ٹی کا مطلب مائٹروکونڈرین ڈی این اے. تو مائٹروکونڈریا جو ہے ہمارے انسان کے جسم کے اندر جو توانائی پیدا کرتے ہیں نا، جو یہ سیل کے اندر ہوتے ہیں مائٹروکونڈریا. ایک سیل یا ایک خلیے کے اندر 1000 مونٹریکونڈریا ہوتے ہیں. تو یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو توانائی گھر ہیں انسانی جسم کے اندر، یہ صرف ماں کی طرف سے آتے ہیں، باپ کی طرف سے نہیں آتے ہیں. اور یہ محفوظ رہتے ہیں اور محفوظ ہیں. اسی لیے سوئٹزرلینڈ کی جو ریسرچ ٹیم تھی، جینیٹک ریسرچ سینٹر ہے وہاں پر، تو انہوں نے فرائن مصر کی تمام لاشوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا. وہ ٹیسٹ انہوں نے کیا اور اس میں پھر رشتے انہوں نے بنائے کہ کس کا کس سے رشتہ ہے اور کس کی کیا خصوصیات تھیں، کس کا کتنا بڑا قد تھا. کیونکہ اب تو وہ سکڑ کے تھوڑے سے ہو گئے نا، تو کتنا قد تھا، آنکھیں کیسی تھیں، کان کیسے تھے، ناک کیسی تھی. تو ڈی این اے کے بنیاد پر انہوں نے پوری ان کی ایک آرٹیفیشل پکچر بنا لی. صحیح. اچھا، اب یہ جو ڈی این اے ٹیسٹ ہوا، اس کے اندر ایک یہ جو حیران کن بات یہ ہے کہ جتنے بھی فرائن تھے اور ہیں، ان کا ڈی این اے گروپ ہی تمام انسانوں سے مختلف ہے. اس ڈی این اے گروپ کا نام ہے
میں بھول گیا اس کا، بہرحال اس کا ایک گروپ کا نام ہے، اگر آپ اپنے گوگل پہ ڈالیں گے تو اس کا نام آ جائے گا، شاید RIBI92 اس کا نمبر ہے، RIBI92 اس گروپ کا نمبر ہے سبحان اللہ، ڈی این اے ٹیسٹ. اور یہ جو گروپ ہے یہ مطلب خصوصاً صرف فرعین مصر کی نسلوں کے اندر موجود ہے، ان کے علاوہ ہمارے آپ کے عام لوگوں کے جو ڈی این اے گروپ ہے وہ دوسری طرح کے ہیں. تو یہ جو ٹیسٹ ہوا تو چونکہ یورپ کے اندر تو آپ کو معلوم ہے امریکہ کے اندر جو ہر آدمی کا ڈی این اے ٹیسٹ ہو چکا ہے اور وہ موجود ہوتا ہے ریکارڈ کے اوپر. تو سوئٹزرلینڈ کی جو جینیٹک ریسرچ سینٹر تھا انہوں نے کیا کیا کہ ڈی این اے جو فرعین کا ڈی این اے گروپ تھا RIBI92 اس کا کوڈ ہے، تو اس کو یورپ اور خصوصاً انگلینڈ کی برطانیہ کے جو مقامی باشندے ہیں ان کے ڈی این اے گروپ سے ملا کے دیکھا. تو حیران کن بات یہ ہے کہ برطانیہ کے 70% مقامی باشندے براہ راست فرعین مصر کی اولاد ہیں، اور یورپ کے تقریباً 50% مقامی باشندے فرعین مصر کی اولاد ہیں. اب آپ سوال یہ کریں گے اور ہمارے قارئین سوچ رہے ہوں گے کہ کہاں مصر ہے اور کہاں یورپ اور کہاں انگلینڈ، یعنی انگلینڈ تو یورپ کا ہی حصہ ہے ظاہر ہے، تو یہ کیسے ہوا؟ تو یہ بالکل ایسے ہی ہوا. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا رامسیس II وہ غرق ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے فوجیوں کو تمام کو غرق کر دیا. یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ قاہرہ میں جو رامسیس کی لاش ہے وہ بہت پہلے شاید 70s کے اندر دریافت ہو گئی تھی، آئیڈینٹیفائی ہو گئی تھی کہ یہ رامسیس II ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک فنگس لگ گیا تھا اور اس کے لیے فرانس سے ڈاکٹر آئے، انہوں نے ان کی سب ٹیسٹ کیے، انہوں نے بتایا کہ اس کے جسم کے اندر ریت پائی جاتی ہے اور یہ مرتے وقت انتہائی خوف کی حالت میں تھا. خیر یہ الگ موضوع ہے. تو رابرٹ بکائے ایک فرانسیسی ڈاکٹر ہیں جو بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے یہ ٹیسٹ کیے تھے. لیکن اب ہم ڈی این اے ٹیسٹ کی بات کریں، ڈی این اے ٹیسٹ انہوں نے رکھ کے دیکھا تو وہ یورپ کے 50% اور انگلینڈ کے 70% مقامی باشندے براہ راست فرعین مصر کی اولاد ہیں. سوال یہ کہ ہم پہنچے کیسے؟ تو جب رامسیس II غرق ہو گیا، اس کی فوجی غرق ہو گئے، لیکن وہ پوری قوم تو غرق نہیں ہوئی. ان کے پاس دولت تھی، ان کے پاس سونا تھا، اور سونا بے پناہ سونا تھا، اور یہ اصل میں مائیگریٹ ہوئے تھے یوگنڈا سے. یوگنڈا میں بھی اہرام مصر پائے جاتے ہیں. یہ یوگنڈا سے یہاں شفٹ ہوئے تھے، یہاں پر انہوں نے قبضہ کیا تھا مصر کے اوپر. جب یہ رامسیس II غرق ہو گیا پانی میں، اور اللہ نے کہا کہ اس کی لاش کو میں عبرت کا نشان بناؤں گا تاکہ آنے والے لوگ عبرت حاصل کریں. اس کے اوپر ہم کبھی بات کر سکتے ہیں بعد میں. تو ہم چونکہ ڈی این اے کے اوپر بات کر رہے ہیں تو موضوع سے بکھر نہ جائے. تو یہ جو جتنے بھی یہ انہوں نے جو جینیٹک ریسرچ سینٹر کے جو لوگ تھے سوئٹزرلینڈ والے، انہوں نے ایک بہت دلچسپ الگ سے ایک ڈی این اے ٹیسٹ کیا، اور وہ ڈی این اے ٹیسٹ جو تھا وہ کنگ ٹوٹ کا تھا. کنگ ٹوٹ کے اوپر بہت ساری فلمیں بنی ہیں ہالی ووڈ میں بھی اور کہاں کہاں، اور اس کو بہت کنگ ٹوٹ کا مطلب ہی کہ توتن خامن اس کا نام تھا، اور اس کو بہت فلموں میں بہت بہادر، جری اور جنگجو انسان دکھلایا گیا ہے. تو آپ ڈی این اپنے گوگل سرچ کے اوپر دیکھ لیجئے اس کے بارے میں، کنگ ٹوٹ کے بارے میں تمام تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ جینیٹک ریسرچ والوں نے اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا، اور ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کی پوری ہسٹری بیان کی. اس کی پھر تصویر بھی بنی، اس کا مجسمے بھی بنے ہوئے ہیں بہت سارے، ہر جگہ رکھے ہوتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ کنگ ٹوٹ جو تھا وہ 19 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، 9 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور 19 سال کی عمر میں مر گیا. اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، وہ چھڑی لے کر چلتا تھا. یہ سارے ڈی این اے ٹیسٹ نے کہانی سنائی. اور اس کا جو جسم تھا وہ عورت اور مرد کے بیچ کی چیز تھا. اس کا سینہ اور کولے جو تھے عورتوں جیسے تھے، اور باقی حصے جو تھے انسان کے مرد کی طرح سے تھے. اور جب اس پہ
یعنی مصر والوں سے بات کی جاتی ہے، یعنی جو فرعین کو مانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، اور کنگ ٹوٹ جو تھا ہمارا بادشاہ تھا، ہمارا خدا تھا، وہ خدا مانتے تھے نا فرعین کو، تمام فرعین کو خدا مانتے تھے۔ تو اس کی تصویریں بہت ساری آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، اس کے اندر آپ کو معلوم ہو جائے گا، جو ڈی این اے کے ذریعے اس کی تصویر بنی، اس کے اندر بالکل واضح ہے کہ یہ عورت بھی ہے، مرد بھی ہے۔ تو یہ حیران کن چیزیں ہیں۔ قرآن نے یہ کب کہا تھا؟ 14 سال پہلے، کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا ہے۔ تو آج اچھا، تو اب نہیں ابھی بات یہ یہاں آئے کیسے یورپ کی طرف؟ اس کو بھی تھوڑا سا مکمل یہ کریں۔ بالکل اسی طرح ہے جس طرح جب شام میں بمباری ہو رہی تھی اور جنگ چھڑی ہوئی تھی، تو شام کے جو مہاجرین جن آبی راستوں کے ذریعے یورپ شفٹ ہوئے، بالکل کشتیوں کے ذریعے، بالکل انہی راستوں سے یہ فرعین مصر، میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ کشتیوں کے ذریعے شفٹ ہوئے، ان کے پاس مال و دولت کا انبار تھا، اور وہ دور وہ تھا کہ پورا یورپ جو تھا تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، علم کے نام کی وہاں کوئی چیز نہیں تھی، کوئی منظم چیزیں نہیں تھیں، یعنی جنگل کا ایک ماحول تھا۔ اور یہ لوگ انہوں نے فوکس کیا زیادہ تر فرانس میں آج بھی آپ دیکھیں تو جگہ جگہ کنگ ٹوٹ کے یا دوسرے مجسمے سڑکوں پہ لگے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ جب رامسس II کی لاش دریافت ہوئی فنگس لگنے کی وجہ سے 70s کے اندر، تو اس کو علاج کے لیے فرانس لے جایا گیا، اور یہ گوگل پہ آپ سب سرچ کرتے جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، تو فرانس میں جب اس کی لاش پہنچی، تو چونکہ رامسس بادشاہ تھا اپنے وقت کا، تو فرانس کے جو اس وقت کے صدر تھے، انہوں نے اس لاش کو ریسیو کیا اور ایئرپورٹ پر اس لاش کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ یہ سارا ڈیٹا آپ کو گوگل کے اوپر سے مل جائے گا۔ تو بہرحال یہ جو ہم یہ کہتے ہیں نا، ہم کیسے زندہ ہوں گے، نہیں دیکھیے، کافر تو کہتا ہی ہے، ہم بھی عقیدتاً مانتے ہیں چیزوں کو، ہمیں دل سے یقین نہیں ہوتا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک دم مر گیا، ہڈیاں بکھر گئیں، گوشت ختم ہو گیا، تو وہ کیسے زندہ ہو جائے گا؟ تو بھائی آج کل سائنسدان جو ہیں وہ ڈائنوسارس کی نسل پیدا کرنے کے چکر میں ہیں۔ جب ڈائنوسارس کو پیدا کر سکتے ہیں یا دوسرے جانوروں کو پیدا کر سکتے ہیں جو معدوم ہو گئے ہیں، تو انسان کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل کام ہے؟ کیا مشکل کام؟ ہمیں ان باتوں پہ جو قرآن کے احکامات ہیں ان کو ہم رسمن نہ مانیں، عقیدتاً نہ مانیں، اپنے دل کی گہرائیوں سے مانیں۔ فیوچر میڈیسن پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، ہمارے پاس تقریباً 6-7 منٹ 8 منٹ ہیں، کہ اس کو ڈی این اے کے ذریعے سے اس کا علاج جو ہے وہ ڈھونڈا جا رہا ہے، اس پہ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ، کیا اطلاعات ہیں؟ ہاں بالکل، یہ ظاہر میڈیسن جو ہے ترقی کر رہی ہے، میڈیسن کا شعبہ بہت ترقی کر رہا ہے۔ ابھی تو چاہتا ہے نا آدمی ڈاکٹر کے پاس، خاص طور پہ ہمارے جو بر صغیر کے علاقے ہیں یا غریب ملک ہیں، اس کے اندر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ایک بیماری کے لیے جاتا ہے، اس کو 10 بیماریاں مزید وہ ڈیٹیکٹ کر دیتا ہے، اور اس کو طرح طرح کی دوائیں، طاقت کے شربت، بے وجہ کے ٹیسٹ وہ لکھ دیتا ہے، جو وقت کا تو ضیاع ہے ہی، لیکن ایک غریب آدمی کی جیب خالی ہو جاتی ہے۔ بہرحال اب جو میڈیسن آئیں گی مستقبل میں، وہ جینیٹیکلی ہوں گی، اور میرے لیے الگ میڈیسن ہوگی اور آپ کے لیے الگ ہوگی۔ ہر انسان کے جینیٹک کوڈ کے مطابق اس کو دوا دی جائے گی، اور وہ تیر بہدف دوا ہوگی جو یقیناً فائدہ کرے گی۔ یہ نہیں کہ 3-4 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا جلدی۔ ہم ابھی اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جس میں بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک اور بات آپ پہ، ہم اس موضوع پہ ہم ہیں ذرا اس سے قریبی موضوع ہے، کہ قرآن میں ہے کہ، اور حدیث میں بھی ہے کہ انسان جب آخرت میں پہنچے گا تو اس کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، اس کے اعضاء و جوارح بولیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اعضاء و جوارح یہاں تو نہیں بول رہے ہیں، یہاں تو صرف زبان بول رہی ہے، لیکن آپ غور کریں تو ہمارے اعضاء و جوارح دنیا میں بھی بولنے لگے ہیں، اور بہت سے مردے بولنے لگے ہیں، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے کیا کیا معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اب ہمارے اعضاء تو نہیں بول رہے بظاہر، لیکن اگر لیبارٹری ٹیسٹ کے اندر بلڈ ٹیسٹ ہو ہمارا،
تو ڈی این اے ٹیسٹ تو چھوڑ دیں، ڈی این اے ٹیسٹ تو بتا ہی دے گا سب کچھ، لیکن سمپل ڈی این اے یعنی بلڈ ٹیسٹ بھی ہو تو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیا کھایا کیا پیا، یعنی حتیٰ کہ بالوں کے ٹیسٹ کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے ڈاکٹرس کو کہ اس نے شراب پی ہے یا کون سا نشہ کیا ہے یا کتنے عرصے کرتا رہا ہے، تو یہ سب باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہت سارے موضوع ہیں، مردے بول رہے ہیں، تو پھر ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مجھے یاد آئی، تو اس پہ ہم اس وقت بات کریں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ انسان بھی تعجب کے لائق ہے جو ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے، ایک گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے اور چربی سے دیکھتا ہے۔ تو اس پہ ہم یہ ہمارے یہاں ممبروں سے ہی حدیث، اول تو حدیث یہ بیان ہی نہیں ہوتی، ممبروں سے اس طرح کے علمی چیزیں ممبروں سے بیان ہونا بند ہو گئی ہیں۔ تو اس حدیث کے اوپر ہم جب چھوٹے تھے تو ہم یہ حدیث ہم نے سنی تھی ممبروں سے، علماء کرام کے زبان سے، لیکن انہوں نے بھی صرف اس کا ایک حدیث بیان کی، اس وقت علم اتنا زیادہ وسعت پذیر نہیں ہوا تھا کہ اس کے اوپر غور کیا جا سکے۔ بہرحال ہم اس پہ آپ غور کریں تو اگر آپ نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ چربی سے دیکھتا ہے، تو ہماری جو آنکھ ہے وہ اس کے اندر ایک آپٹک نرو ہے جو پیچھے دماغ کے بصارتی مرکز سے ملتی ہے اور ہماری آنکھ دیکھتی رہتی ہے، اور وہ آپٹک نرو کے ذریعے وہ تمام اطلاعات ہمارے دماغ کے مرکز بصارت میں جاتی ہے، اور دماغ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نظر آنے والی چیز کیا ہے، یعنی شہد کی مکھی ہے یا تتلی ہے۔ دماغ پھر حکم دیتا ہے، اگر شہد کی مکھی ہے تو وہ ہاتھ سے ہٹائے گا اس کو، اگر شہد کی اور اگر تتلی ہے تو پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ احکامات دماغ کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ جو آپٹک نرو ہے یہ پوری کی پوری چربی سے بنی ہوئی ہے، بلکہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ہماری جتنی اعصابی رگیں سب چربی سے بنی ہوئی ہیں۔ اچھا، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ زبان بھی گوشت ہی ہے نا، اور یہ جو پورا میرا جسم ہے اور آپ کا جسم ہے پورا، یہ سارا کا سارا پروٹین ہے، سارا کا سارا گوشت ہے۔ اس کو عربی زبان میں لحمیات کہا جاتا ہے، وہ پروٹین کھاتے بھی ہیں، گوشت کھاتے ہیں نا، پروٹین میں ہمارے گوشت میں اضافہ ہو، لحم۔ تو یہ زبان بھی گوشت سے بنی ہوئی ہے، اور سارا جسم حتیٰ کہ آنکھیں، پلکیں، بال، دانت، ناخن، ہماری جلد، یہ سب پروٹین سے بنی ہوئی۔ پروٹین کی مختلف اقسام ہیں، ان کی مختلف کمبینیشن سے مختلف چیزیں بنی ہیں۔ تو یہ باقی چیزیں کیوں نہیں بولتی؟ تو یقیناً یہ چیزیں جو قیامت کے دن بولیں گی، یہ سارا کچھ جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ سارا کچھ لکھا جا رہا ہے۔ لکھا جا رہا ہے کا مطلب اب آپ یہ سمجھ لیں کہ سارا، اب تو کیمرے لگ گئے ہیں کہ وہ کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں، اور یہ نہیں معلوم کہ خدا دیکھ رہا ہے، اس سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ ایک بہرحال آخری 2 منٹ اور ایک آخری سوال مختصر سا میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر باتوں کی، صرف میرے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے۔ مسلمان ان تمام سائنسی دریافت سے دور کیوں؟ مگر اگر ہم دیکھتے ہیں صدر اسلام سے اور کہ قرآن کی آپ نے متعدد آیات پیش کی اور حکمت کی طرف دعوت، بار بار غور و فکر کی طرف دعوت، پریکٹیکل امام جعفر صادق علیہ السلام کا مدرسہ اور بڑے بڑے سائنسدان وہاں سے تیار کر کے بھیجے گئے، مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سائنسی میدان میں پیچھے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں ہمیں زمانے نے اتنا دور اٹھا کے پھینک دیا؟ وجہ ہم ہی ہیں، 2 منٹ ہیں۔ وجہ ہم ہی ہیں۔ دیکھیے نا، قرآن سے فائدہ اٹھایا یورپ والوں نے، یہ کوئی جذباتی بات نہیں کہہ رہا، اس کے شواہد موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں، کیونکہ قرآن کی جو پہلی دفعہ چھپا وہ اٹلی سے چھپا 11ویں صدی میں، اور ہماری جو سلطنت عثمانیہ تھی تک 16ویں صدی تک یہ حکم نافذ تھا کہ کوئی چھپی ہوئی کتاب اگر کسی کے پاس پائی گئی تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ بستی کا عالم ہے۔ اور 11ویں صدی میں اٹلی میں قرآن چھپا، اور وہ یہودیوں نے لکھا، اس کی جو کیلیگرافی کی ہے وہ یہودیوں نے کی ہے، اور ہمارے مسلمانوں کی دنیا میں عالم یہ تھا کہ چھپی ہوئی کتاب جو تھے اس پہ سر قلم ہو جاتا تھا۔ تو یہ صورت آج بھی قلبی تھی، تو ذمہ دار ہم ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، پتہ نہیں معلوم ہوگا یقیناً آپ کو، کہ اٹلی میں جو میڈیکل کالج تھا 14ویں صدی میں اس کا ذریعہ تعلیم عربی زبان تھی، اور وہاں یورپ کے جو ذہین افراد تھے وہ قرآن کے نسخے، مطلب اس کی کچھ آیتیں ڈھونڈتے پھرتے تھے 11ویں صدی میں سے پہلے،
کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کے اندر علوم موجود ہیں، اور انہوں نے انہی آیات سے علم حاصل کیا جن آیات کے جن کو ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں اور اپنی قسمت کا رونا رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قیامت میں جنت ملے گی ہمیں. بات یہ کہ یہاں اس دنیا کو ہم جنت بنا سکتے تھے اگر ہم قرآن مجید کی آیات پر غور کرتے، سبحان اللہ، اور قرآن مجید کو اس ذریعے سے لیتے، اس لنک سے لیتے جو خداوند تعالیٰ نے مقرر کیا تھا. ہم کسی اور چلے گئے. بالکل بہت شکر گزار ہیں محمد علی سید صاحب، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں. انشاءاللہ آنے والے ایام میں بعض اور اس سے جڑے ہوئے جو موضوعات تھے جن کے اوپر گفتگو یقیناً ہونی چاہیے اور تشنگی بھی عوام کے اندر خصوصاً نوجوان طبقے کے اندر پائی جاتی ہے، تو ضرور پروردگار نے زندگی دی اور یہ سعادت دی تو اس کے اوپر ضرور انشاءاللہ بات کریں گے. ابھی انتہائی مشکور اور ممنون ہیں آپ کی کہ آپ نے ایک مرتبہ ہم اہل بیت ٹی وی کو اپنا قیمتی ٹائم دیا. بہت شکر گزار ہیں. بہت شکریہ. ناظرین کرام کا بھی شکریہ، سامعین کا بھی شکریہ جنہوں نے اتنا وقت سنا مجھے، اور میری باتوں پر اگر وہ غور و فکر کریں تو میرے لیے بہت خوشی کا سبب ہوگا. بہت شکریہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے جناب محمد علی سید صاحب کو، جو متعدد کتابوں کے مؤلف اور مصنف ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ قرآن اور سائنس کے اوپر جو ہے وہ احادیث کے اوپر اور ڈی این اے کے اوپر ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ مجتمع کیا جائے اور نوجوان نسل کے اندر جو ایک تشنگی اور اضطرابی کیفیت پائی جاتی ہے اس کو جو ہے وہ سیراب کیا جائے. اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ تمام ہو گیا. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ